है पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू अदब की तारीख़ में बहुत से ऐसे उदबा शुआरा गुज़रे हैं जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज़ और सादा लेकिन पुरअसर ज़बान के ज़रिए क़ारीईन और सामीईन के दिलों में घर कर लिया है। उन्हीं में एक मशहूर व मारूफ नाम मुनफरिद लबो लहजे के नुमाया शायर शमीम जयपुरी का भी है, जिन्होंने गज़ल को नई जान बख्शी और अपने जज्बाती, रोमानवी और फिक्री अशार से उर्दू शायरी को मालामाल किया। बिलाशुबा शमीम जयपुरी उर्दू अदब के उन शुआरा हजरात में से हैं जिन्होंने सादा अल्फाज में गहरे जज्बात को समेटा है और दिलों पर नक्श छोड़ा है। उनका कलाम जहां लोगों के दिलों को छूता है, वहीं उनकी शायरी का जादू आज भी कायम दायम है। तो आइए फिर मजीद आपकी शख्सियत को जानने के लिए आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। मौजू है शायर शमीम जयपुरी हयात व खिदमत। मकाला निगार हैं मोहतरमा डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा। शमीम जयपुरी कहते हैं कि बहुत तवील शबे गम है, क्या किया जाए। बहुत तवील शबे गम है, क्या किया जाए। उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए। या ये कि तर्क मोहब्बत पर भी होगी उनको नदामत हमसे ज्यादा। तर्क मोहब्बत पर भी होगी उनको नदामत हमसे ज्यादा। किसने की है, कौन करेगा उनसे मोहब्बत हमसे ज्यादा। उर्दू शायरी में गजल एक ऐसी सिन्फ सुखन है जो हर दौर में मकबूल रही है। वक्त और जमाने की गर्दिशें भी इसका कुछ न बिगाड़ सकी, क्योंकि गजल में वो खूबियां हैं जिनकी बिना पर इसने हर जमाने की आईनादारी की है और अपने दो मिसरों में जमाने भर के मौज़ूआत समेट लेना इसका हुनर ही नहीं बल्कि जौहर खास रहा है। गजल को हर दौर के शोरा ने सजाया है, संवारा है और उसके हुस्न को निखारा है। और जब जब अदब में रुझानात तब्दील हुए तब तब शोरा ने बतौर खास इसकी तज़ीन की है। उर्दू अदब में जब जदीदियत ने अपने पर फैलाए तब उर्दू गजल गो शोरा ने इसमें नई उड़ान पैदा करने की कोशिश की, इसे एक नया आहंग अता किया जिसकी बदौलत जदीद उर्दू गजल ने परवाज की नई बुलंदियों को छुआ। गजल को इस मकाम तक पहुंचाने में असगर फानी, हसरत मुहानी, जिगर मुरादाबादी, शफीक जौनपुरी और रविश सिद्दीकी वगैरह शोरा पेश रहे। इन शोरा ने गजल में ऐसी मावरायत पैदा की कि कारी को मशहूर कर दिया। गजल की इसी रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में तस्कीन कुरैशी, सैयद सिद्दीक हुसैन और शमीम जयपुरी वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं। शमीम जयपुरी की विलादत 1933 में राजस्थान के मशहूर शहर जयपुर में हुई। इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। अदीबुल मुल्क हाफिज मोहम्मद यूसुफ अली खान साहब, अजीज आगाही असदी और मौलाना रजी साहब से फारसी जुबान पढ़ी। शायरी का शौक बचपन ही से था। उनके बड़े भाई मुंशी नजीर अहमद आरजू राजस्थान के बड़े अच्छे शोरा में शुमार किए जाते थे। उन्हीं की वजह से शमीम जयपुरी के घर में अदबी माहौल बना हुआ था। शमीम जयपुरी ने अपनी शायरी की इब्तिदा वैसे तो रुबाई गोई से की, लेकिन जब 1951 में वो मेरठ आए तो यहाँ उनकी शायरी का अंदाज ही बदल गया। अब वो रुबाई के बजाय गजल गोई की तरफ माइल थे। मेरठ में उन्होंने तस्कीन कुरैशी और जिगर मुरादाबादी से फैज हासिल किया। उन्हीं की सोहबत का असर था कि शमीम जयपुरी ने रुबाई के बजाय गजल पर मश्क सुखन की। यहीं शमीम जयपुरी ने गजल की इस खूबी को समझा कि गजल अपने मुआशरे की हकीकी अक्कासी करती है। जिंदगी की तलखियाँ और शीरीनी दोनों ही इसके दामन में महक जाती हैं। यही वजह है कि गजल उस दौर के हालात को और शायर की ज़हनी कैफियत को बेहतर तरीके से समझा जाती है।
ان کا ماننا تھا کہ شاعری اپنے دور کی ترجمان ہونا چاہیے، وہ بھی اس انداز سے کہ اس سے تاریخی اور تہذیبی پس منظر بھی نمایاں ہو، غم جانا ہی بیان نہ کرے بلکہ غم دوران کی بھرپور جھلک بھی دکھلا جائے۔ وہ مانتے ہیں کہ کسی شاعر کی شاعری کو بہتر طور پر سمجھنے میں وہ دور بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے جس کو شاعر نے جیا ہے، یعنی اس کی پوری عکاسی اس کی شاعری کے ذریعے ہو جانا چاہیے۔ شمیم جے پوری غزل کی اس خوبی کے متعلق خود رقم تراز ہیں۔ اقتباس: میرے خیال میں اگر غزل اپنے دور کی تہذیبی اقدار کی ترجمانی نہ کرے اور پر اثر انداز میں شاعر کے جذبات کی حامل نہیں تو اسے سچی شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ غزل چاہے نالا و شیون اور کرب و اضطراب کی آئینہ دار ہو یا غم روزگار کی، طنز و تشنیع کو نشانہ بنائے یا تصوف کی جھلک لیے ہوئے ہو، اس کی تہذیبی اقدار اور روایات کو نظر میں رکھ کر کہی جائے تو غزل ہے، کیونکہ اس کا دامن بہت وسیع ہے۔ اسی لیے میں بھی ان بزرگوں کی طرح غزل ہی کے زلف و رخسار کا عاشق ہوں۔ اس بات کو وہ اس مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ میر تقی میر کا یہ شعر ان کے زمانے کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اگر صبح تک میر روتا رہے گا، اگر صبح تک میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ اس شعر میں ہمسائے کی نیند نہ آنے کی وجہ میر کا رات بھر آہ و فریاد کرنا ہے، یعنی وہ معاشرہ اپنے ہمسائے کی تکلیف کی شدت کو محسوس کرنے والا تھا، لیکن جب زمانہ بدلا ہے تو ہمسایہ بھی بدل گیا۔ آج کے دور میں ہمسایہ اپنے پڑوسی کو جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے غم کو کیا سمجھے گا۔ شمیم جے پوری کہتے ہیں، کسی پہ بار نہیں نالہ ہائے نیم شبی، کسی پہ بار نہیں نالہ ہائے نیم شبی، بڑے سکون سے سوتے ہیں میرے ہمسائے۔ اسی طرح یہ شعر دیکھیے کہ آج کتنے دوست مجھ کو دیکھ کر کترا گئے، آج کتنے دوست مجھ کو دیکھ کر کترا گئے، اللہ اللہ اب محبت میں یہ دن بھی آ گئے۔ اپنے معاشرے کی سچی عکاسی ان کے دونوں اشعار میں موجود ہے، یعنی غزل کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو، اس کے اشعار میں جو بات کہی جائے وہ سچ ہو، جو شاعر کے دل پر بیتے یا اس کے مشاہدے اور تجربے سے گزرے اسے انہی مضامین کو بیان کرنا چاہیے۔ بے وجہ کے فرضی موضوع کو اپنی شاعری کا محور نہیں بنانا چاہیے۔ شمیم خود بھی اسی بات پر قائم رہتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ شراب کے موضوع کو بھی شعر کے قالب میں ڈھالنے کا اسی شاعر کو حق ہے جس نے شراب نوشی کی ہو، جسے اس خمار کا اندازہ ہو جو مے کے سرور سے پیدا ہوتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کسی موضوع کو نہیں اپنانا چاہیے کہ مشاعروں میں سامعین اور حاضرین کی داد مل سکتی ہے۔ غزل کی اس خوبی کے بارے میں بھی شمیم جے پوری لکھتے ہیں، اقتباس: میں ایسی سچی شاعری کا قائل ہوں، اگر میں شراب کی لذت سے آشنا نہیں تو محض اس لیے لکھوں کہ شراب کے مضامین آج کے مشاعروں میں پسند کیے جاتے ہیں تو یہ شاعری جھوٹی ہے اور قطعی بے اثر۔ شمیم جے پوری کے سچائی پر مبنی اشعار دیکھیے: حیات عشق گزاری ہے وفاداری سے، حیات عشق گزاری ہے وفاداری سے، وفا پرست رہا ایک بے وفا کے لیے، اب حوصلہ ترک ملاقات کرے ہے، اتنا سا دل اور کتنی بڑی بات کرے ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے: میری خوشی سے میرے دوستوں کو غم ہے شمیم، میری خوشی سے میرے دوستوں کو غم ہے شمیم، مجھے بھی اس کا بہت غم ہے، کیا کیا جائے۔ شمیم جے پوری کی غزلوں کی بڑی خوبی سادگی ہے جو بڑھ کر سہل ممتنع ہو گئی ہے۔ ان کے یہاں واردات قلبی کو بیان کرنے کا انداز بے تکلفی لیے ہوئے شستہ اور شگفتہ ہے۔ وہ آسان ترکیبوں اور عام فہم الفاظ کا استعمال کر روانی سے اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ ذرا بھی جس کی وفا کا یقین آیا ہے، ذرا بھی جس کی وفا کا یقین آیا ہے، خدا گواہ ہے اسی سے فریب کھایا ہے۔ سنا ہے یوں بھی اکثر ذکر ان کا کہ جیسے کچھ تعلق ہی نہیں ہے۔ نازک اور سبک الفاظ کا استعمال، متوازن ہم آہنگ، نغمگی، دلکشی اور رانائی نے ان کی شاعری کو نیا انداز عطا کیا ہے۔ زبان کی شیرینی، حلاوت، نرمی اور لطافت ان کے کلام کا جوہر ہیں۔ ان خوبیوں نے ان کی غزل کو مشکل الفاظ، لہجے کی کرختگی سے پاک رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں معنویت اور اثر انگیزی بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہے۔ ہم نے ہر غم کو اڑا دی ہے تبسم کی ردا، ہم نے ہر غم کو اڑا دی ہے تبسم کی ردا، دل کے زخموں کو چھپایا ہے گناہوں کی طرح۔ زمیں پہ رہ کے دماغ آسماں سے ملتا ہے، کبھی یہ سر جو تیرے آستاں سے ملتا ہے۔
یہ شعر دیکھیے، سنا ہے لوٹ لیا ہے کسی کو رہبر نے، سنا ہے لوٹ لیا ہے کسی کو رہبر نے، یہ واقعہ تو میری داستان سے ملتا ہے۔ شمیم جے پوری کی شاعری کا حسن ان کی رفت خیال میں پوشیدہ ہے، جسے وہ بڑی سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ سپرد قلم کرتے ہیں۔ غنائیت سے ہم آہنگ اور تاثیر سے پر اشعار انہیں قادر الکلام شاعر بنا دیتے ہیں۔ دل سوئے مدینہ ہے، نظر سوئے حرم ہے، جب دونوں سے نسبت ہے تو کس بات کا غم ہے، دل کو غم جانا نے بڑی وسعتیں دی ہیں، اے غم کونین میرے دل سے گزر جا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ شمیم جے پوری جب میرٹھ تشریف لائے تو انہوں نے جگر صاحب اور تسکین صاحب سے فیض حاصل کیا، اور اس بات کا اعتراف وہ اپنی شاعری میں بھی بارہا کرتے رہے۔ خدا گواہ کہ میں خانے جگر ہے مجھے، خدا گواہ کہ میں خانے جگر ہے مجھے، شراب عشق ملی اور بے پناہ ملی۔ پھر تسکین کے لیے کہتے ہیں کہ تسکین سے ضرور ہے نسبت شمیم کو، تسکین سے ضرور ہے نسبت شمیم کو، اس بے ہنر کو کیسے یہ حسن بیاں ملا۔ اور پھر دونوں ہی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو تسکین و جگر کے ہیں پرستار شمیم، ہم تو تسکین و جگر کے ہیں پرستار شمیم، یوں تو دنیا میں بہت ہم نے سخنور دیکھے۔ اپنے اساتذہ کہیے یا ہم صحبت اور ہم خیال، شمیم جے پوری کی یہ بڑی بات ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کا اختتام شمیم جے پوری کے ان اشعار سے کرنا چاہوں گی کہ ہمیں چمن میں پیام بہار لائے تھے، ہمیں چمن میں پیام بہار لائے تھے، چمن سے لے کے ہمیں حسرت بہار چلے، کچھ اس طرح سے رہو روح گلستہ بن کر، کچھ اس طرح سے رہو روح گلستہ بن کر، تمہارے بعد تمہاری مہک چمن میں رہے۔ سامعین، ابھی آپ محترمہ ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ سے ان کا یہ مقالہ شاعر شمیم جے پوری حیات و خدمات کے عنوان سے سماعت فرما رہے تھے، اور اب محفل کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں مومن خاں مومن کی غزل محترمہ بیگم اختر صاحبہ کی زبانی۔